नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से किताबुल ईदैन का आगाज करते हैं। ईदैन यानी दो ईदों का बयान। बाब है ईद के दिन ढालों और बर्छियों से खेलना। हदीस नंबर 527 है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मेरे पास दो लड़कियां थी जो बास की लड़ाई का किस्सा गा रही थीं। बस अल्लाह के रसूल लेट रहे और आपने अपना मुंह फेर लिया। फिर अबू बकर सिद्दीक आए और उन्होंने मुझे डांटा और कहा शैतानी आलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बस रसूलुल्लाह ने उनकी तरफ देखा और फरमाया इन्हें छोड़ दो। फिर जब अबू बकर दूसरे काम में लग गए तो मैंने इन दोनों लड़कियों को इशारा किया और वो चली गईं। ये ईद का दिन था और हबशी लोग ढालों और बर्छियों से खेल रहे थे। या तो मैंने रसूलुल्लाह से कहा या खुद रसूलुल्लाह ने मुझसे फरमाया क्या तू ये खेल देखना चाहती है? मैंने अर्ज किया जी हाँ। तो आपने मुझको अपने पीछे खड़ा कर लिया। मेरा रुखसार आपके रुखसार के साथ मस्त कर रहा था। आप फरमाते थे खेलो खेलो ए बनी इरफदा। यहाँ तक कि जब मैं उकता गई आपने फरमाया बस। मैंने कहा जी हाँ। आपने फरमाया जाइए। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ईद का दिन खुशी का दिन है और खुशियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सेलिब्रेट किया करते थे। सेलिब्रेशन में खास बात है कि हबशियों का खेल था। ये खेल इस तरह से नहीं जैसे हमारे यहाँ खेल होते हैं। ये खेल था जो यहाँ ढालों और बर्छियों के साथ खेला जा रहा। तो जंगी करतब उन्होंने दिखाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खुद दिखाया। हजरत आयशा को इससे पता चलता है कि खवातीन भी ऐसे खेल देख सकती हैं और ईद के दिन में इस तरह के खेलों का एहतमाम करना जो लग़्व ना हो, वक्त का ज़िया ना हो और जिसकी वजह से कोई फायदा भी हासिल हो, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जंगे बास की लड़ाई के किस्से जो गा रही थी खूबसूरत आवाज में सॉन्ग्स ऐसे थे, हमारी तरह के सॉन्ग्स नहीं जिसमें हमेशा लव स्टोरी होती है और इंतहाई घटिया किस्म के जज्बात का इजहार भी। और अल्लाह की जगह किसी न किसी इंसान को इतना बड़ा मकाम दिया होता है, या उससे चोट खाई होती है या फिर उससे भीख मांगी जा रही होती है, कोई ना कोई ऐसा ही सिलसिला होता है। ये जवाल पजीर कौमों की अलामत होती है कि वो अपने बेडरूम्स के मामलात पूरी दुनिया में नशर कर देते हैं। और जो कौमें तहजीब याफ्ता होती हैं वो हमेशा अपनी कुव्वत का इजहार करते हैं। और यहाँ पे देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बच्चियों ने गीत गाए, लेकिन वो जंगे बुआस के थे, यानी जिसमें एक कौम दूसरे कौम पर फख्र का इजहार करती है अपने लोगों की बहादुरी की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये सब सिलसिला चल रहा था तो हजरत अबू बकर आए तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो आपने फरमाया छोड़ो इन्हें, यानी आज ईद का दिन है, कोई बात नहीं, इन्हें छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब वो इधर उधर हुए तो हजरत आयशा ने मौका गनीमत जानकर उन लड़कियों को फौरन भगा दिया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जाहिर खुद भी कमसिन थे कि वो इसके ऊपर दोबारा ना तंबीह करें। तो बच्चों को ईद के मौके पर मुबाह खेलों की जगह पार्कों या सैरो तफरीह के लिए ले जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ईद की खुशियों का शऊर जरूर दिलाना चाहिए। आज हमारा सबसे बड़ा इशू यह है कि हमारे यहाँ ईद सबसे ज्यादा बोरिंग फंक्शन हो गया और सारे लोग बड़े बच्चे सब सो जाते हैं। पहले चांद रात, यानी चांद रात तो इबादत के लिए होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे उन रातों में से एक करार दिया जिन रातों की कदरो कीमत लैलतुल कद्र की तरह है। अब एक तरफ चांद रात है, तो बात ये थी कि आज के दौर में जो हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईदों का शऊर दिलाया और ईद के मौके पर जो काम हमें करने हैं वो काम ऐसे हैं जिसमें हमें अपने मकसद को नहीं भूलना, यानी खुशी में भी अल्लाह को तो नहीं भुलाना जिसने खुशियां अता की हैं। और चांद रात इसलिए थोड़ी आती कि खूब यानी सारे बंधे हुए शयातीन छूट जाएं, खास तौर पर ईद उल फितर में, और खूब ऊंची ऊंची म्यूजिक चलाया जाए और रात रात भर जागा जाए और फजर के वक्त नमाज पढ़े बगैर सो जाए।
تو یہ عید کا دن تو مسلمانوں کی سب سے زیادہ تہذیب کا مظاہرہ کرنے کا دن ہے. اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں تکبیریں پڑھنی چاہیے، فجر کی نماز کے علاوہ رات کی نوافل بھی ادا کرنے چاہیے، اور فجر کی نماز کے بعد عید کے لیے جانے کی تیاری ہونی چاہیے. پھر اسی طرح عید کی نماز کے بعد میل ملاقات، کھانے، ایک دوسرے کو انوائٹ بھی کرنا چاہیے، ملنے کے لیے بھی جانا چاہیے. عید کے دن اچھے لباس پہننے چاہیے، اور اسی طرح سے سیر و تفریح، کھیل وغیرہ، اس کو بھی مینج کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. خوشیاں اچھے طریقے سے منانی چاہیے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جب عید کی خوشیاں بچوں کو نہیں ملتی تو دوسرے فنکشن سیلیبریٹ کرنے شروع کر دیے. حتیٰ کہ ہمارے یہاں اب ہولی اور کرسمس تک سیلیبریٹ ہونے لگ گئی. پہلے تو صرف بسنت اور اسی نوعیت کے تہوار ہی تھے، تو اب خوشیاں حاصل کرنے کے لیے نت نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. تو خوشی حاصل کرنے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول سے ہمیں ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی پیارے طریقے. یعنی آپ نے خود آگے بڑھ کے اپنے گھر کی خاتون کو کھیل دکھایا، تو اس میں خواتین پر بھی، بچوں پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. باب ہے عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے. حدیث نمبر 528 ہے. سیدنا انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ عید الفطر کے روز دن چڑھنے دیتے تھے، یہاں تک کہ چند کھجوریں کھا لیتے تھے. اس سے مراد نماز عید سے پہلے. ایک دوسری روایت میں کہ آپ تاک کھجوریں کھاتے تھے. ہمارے یہاں ہر قسم کا میٹھا ہوگا، عید کے دن کھجوری نہیں ہوگی. عام طور پر اگر آپ دیکھیں تو کھجور کا ہی اہتمام نہیں ہوتا، اور کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ تکلفات کرنے کی. عید کے بعد جو جی چاہے کھائیں، لیکن عید کی نماز پڑھنے سے جو چیز روکتی ہے نارملی وہ عید کی صبح میں کیا جانے والا اہتمام ہے. خواتین اس اہتمام کروانے میں مصروف رہتی ہیں اور عید کی نماز سے محروم ہو جاتی ہیں. میں نے ایک عید جو ہے مسجد نبوی میں کی تھی، یعنی مسجد نبوی سے مراد مدینہ میں. مسجد نبوی کے قریب ہم نے بالکل جہاں خواتین کا حصہ تھا وہیں پہ ہم لوگ پہنچ گئے، تو میں نے دیکھا ابھی فجر نہیں ہوئی تھی اور لوگ آنا شروع ہو گئے فجر سے پہلے. ساری رات ہی ایسے تھا، رات سے عید شروع ہو گئی اور سب لوگ غسل کر کے آ رہے تھے، اور بچے پوری طرح سے تیار ہو کے، اور بچے بھی بہت ایکٹیو تھے، اور اپنے ساتھ آنے والے کوئی نہ کوئی پیکس لا رہے تھے جس میں کھجوریں تھیں یا کوئی نہ کوئی سویٹ ڈش یا بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز، اور بغیر کسی تفریق کے ہر ایک دوسرے کو آفر کر رہا تھا کہ سب مسلمان بھائی ہیں، اور ہر ایک دوسرے کو کھلا رہا تھا. اس قدر خوبصورت گیدرنگ اور اتنی محبت، یہی دراصل مسلمانوں کا امتیاز ہے، اور مسلمانوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو تہواروں کو اسی طرح سے منانا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منائے. تو اس کی خاص بات ہے عید کی نماز. اور اب دیکھیے کہ عید کی نماز پڑھنے بھی کتنے کم لوگ جاتے ہیں. خواتین کو تو ویسے ہی مستثنا قرار دے دیا گیا، حالانکہ وہ مستثنا نہیں ہے. اور پھر یہ کہ بچے بھی، اور پھر اسی طرح سے بہت سارے لڑکے، ینگ جنریشن کے لوگ بہت کم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اس میں بہت بڑی ریزن، ایک تو چاند رات، اور دوسرے عید کا ناشتہ جو صبح کے ٹائم پہ عید پہ جانے سے پہلے کچھ کھانا ہے، اس کی تیاری، یہ راستے کی رکاوٹیں بن جاتی ہیں. بابا عید قربان کے دن کھانا کس وقت مسنون ہے؟ حدیث نمبر 529 ہے. سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں فرماتے ہوئے سنا، ہم اپنے اس عید کے دن سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد واپس آ کر قربانی کریں گے، پس جو کوئی ایسا کرے گا وہ ہماری سنت کی راہ کو پہنچ جائے گا. تو عید الاضحیٰ یعنی عید قربان پر بغیر کھائے مسجد جانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر واپس آ کر قربانی کے گوشت سے، یعنی یہ ایک طرح کا روزہ ہو جاتا ہے. روزہ تو نہیں ہم اسے کہہ سکتے، لیکن روزے کی طرح ہی ہو جاتا ہے کہ رات کے بعد جب دوبارہ کھانا ہے تو وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد. اور قربانی کے جانور کے گوشت میں سے کچھ کھانا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حدیث نمبر 530 ہے. سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد ہمارے سامنے خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا، جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہماری طرح قربانی کرے تو وہ یقیناً ہمارے طریقے پر پہنچ گیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ قربانی جو نماز سے پہلے اس نے کی فضول ہے، اس کی قربانی نہیں ہے. پس ابو بردہ کے ماموں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی بکری نماز سے پہلے قربان کی ہے، اور میں نے یہ سمجھا کہ آج کا دن کھانے اور پینے کا دن ہے، اور میں نے چاہا کہ میری بکری سب سے پہلی بکری ہو جو میرے گھر میں ذبح ہو. بس میں نے اپنی بکری ذبح کر ڈالی، اور قبل اس کے کہ نماز کے لیے آؤں کچھ ناشتہ بھی کر لیا. آپ نے فرمایا، تمہاری بکری
گوشت کی بکری ہے، قربانی کی نہیں، یعنی گوشت تو تمہیں مل جائے گا لیکن قربانی کا اجر نہیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو مجھے 2 بکریوں سے زیادہ پیارا ہے، تو کیا وہ مجھے کفایت کر جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور تمہارے بعد کسی کو کفایت نہ کرے گا، یعنی اب بچے کوئی قربان نہیں کرے گا۔ لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کے توسط سے یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ قربانی نہیں ہوئی، اس لیے دوسری قربانی اس کی جگہ کروائی گئی۔ تو عید الاضحیٰ میں قربانی سے پہلے کچھ نہ کھانا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ترمذی کی 542 نمبر روایت حضرت عبداللہ ابن بردہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نہ نکلتے تھے عید فطر میں جب تک کچھ لے نہ لیتے، اور نہ کھاتے تھے عید الاضحیٰ میں جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔ قربانی کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھائے۔ باب عیدگاہ کی طرف بغیر ممبر کے جانا، حدیث نمبر 531 ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے پہلی چیز جس سے رسول اللہ ابتدا فرماتے تھے نماز تھی۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد آپ لوگوں کے مقابل کھڑے ہو جاتے اور لوگ اپنی صفوں پر بیٹھے رہتے، پھر آپ انہیں پندوں نصائح فرماتے اور احکام دیتے۔ بعد ازاں اگر آپ چاہتے کہ کوئی لشکر روانہ کریں تو اس کو تیار کرتے، یا دیگر کسی کام کا حکم کرنا چاہتے تو حکم فرماتے، پھر آپ واپس ہو جاتے۔ سیدنا ابو سعید کہتے ہیں کہ آئندہ لوگ اسی دستور پر رہے یہاں تک کہ میں مروان کے ساتھ عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں نکلا، اور وہ اس وقت مدینہ کا حاکم تھا۔ پس جب ہم عیدگاہ پہنچے تو ایک ممبر وہاں رکھا ہوا تھا جس کو کثیر بن سلط نے تیار کیا تھا، اور یکا یک مروان کے یہ چاہتے ہی کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس پر چڑھے، میں نے اس کا کپڑا پکڑ لیا، اس نے مجھ سے چھڑا لیا اور چڑھ گیا۔ نماز سے پہلے خطبہ دیا اور میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگوں نے سنت نبوی کو بدل دیا۔ اس پر اس نے جواب دیا کہ اے ابو سعید، وہ بات جاتی رہی جو تم جانتے ہو۔ میں نے کہا جو کچھ میں جانتا ہوں اللہ کی قسم وہ اس سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ تب اس نے کہا کہ لوگ ہمارے لیے نماز کے بعد بیٹھے نہ تھے، اس لیے میں نے خطبے کو نماز سے پہلے کر دیا۔ خطبہ عید نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور بنو امیہ کے دور میں ایسا وقت آیا جب نماز کے بعد اس کو اپوزٹ کر دیا گیا، نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں، لیکن انہوں نے خطبے کو پہلے کر دیا اور نماز کو بعد میں۔ باب عید کے دن عید کے لیے پیدل یا سوار ہو کر جانا اور خطبے سے پہلے بغیر اذان اور اقامت نماز ادا کرنا۔ 532 نمبر روایت ہے سیدنا ابن عباس اور جابر بن عبداللہ سے کہ رسول اللہ کے عہد میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کی اذان نہ کہی جاتی تھی، تو پیدل یا سوار جانے کی ممانعت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جواز کا پہلو نکلتا ہے۔ خطبے سے پہلے نماز کا اس بات یہ ہم نے پہلے دیکھا کہ نماز پہلے ہوگی اور خطبہ بعد میں۔ نماز کے لیے پیدل جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر ممکن ہو تو پیدل جانا چاہیے۔ اور ابو رافع سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل تشریف لے جاتے تھے، اور جس راستے سے جاتے تھے اس کے علاوہ دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 1300 نمبر پہ۔ یہاں کچھ خاص باتیں ضروری ہیں۔ کیا نماز عید کے لیے اذان ہوگی؟ تو اذان نہیں ہوگی۔ کیا اقامت ہوگی؟ اقامت بھی نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ تکبیریں ہوں گی۔ تکبیریں اس میں زائد کہی جاتی ہیں۔ سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ دونوں عیدوں کی نماز کئی بار بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھی۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا سنت ہے عید کو پیدل نکلنا اور کچھ کھا لینا قبل نکلنے کے، یعنی عید الفطر میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے عہد میں اذان نہیں دی جاتی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 960 نمبر پہ۔ باب خطبہ عید کی نماز کے بعد دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 533 سے سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے عید کی نماز رسول اللہ اور ابو بکر، عمر اور عثمان کے ساتھ پڑھی۔ یہ سب لوگ خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے، تو امام خطبہ عید نماز کے بعد دے گا۔ ہمارے یہاں یہ دونوں طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پہلے نماز بعد میں خطبہ۔ خطبے کے بعد سب لوگ وہاں سے چلیں گے، کیونکہ نماز جو ہے
وہ بھی ضروری ہے, خطبہ بھی ضروری ہے, لیکن جو طریقہ کار اللہ کے رسول نے اختیار کیا اسی میں ہمارے لیے برکت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نبی کریم, ابو بکر اور عمر عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. یہ بخاری کی 963 اور مسلم کی 2052 نمبر روایت. یہاں ایک اور چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو صرف مرد نہیں جاتے تھے, خواتین, بچے, تمام افراد. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عید کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تو عورتوں نے کہا ہم میں سے کوئی حائضہ ہوتی ہے, وہ عیدگاہ کیسے جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدگاہ جائے گی, مسلمانوں کے مصلی سے دور رہے گی, یعنی نماز کی جگہ سے, لیکن مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہوگی. یہ ہمارا بہت بڑا حق ہے کہ ہمیں دعاؤں میں شامل کیا جائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق دلوائے. اسی طرح ایک خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے ہر ایک کے پاس چادر نہیں ہوتی کہ ہم اوڑھ کر عید کی نماز کے لیے چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خواتین ایک ایک چادر میں لپٹ جاؤ, مگر مسلمانوں کی عیدگاہ سے غیر حاضر نہیں رہنا. پھر ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم خواتین کو ان کے گھروں سے نکال کر لائیں اور عید کی نماز کے لیے لے جائیں. تو یہ عید کی نماز اللہ کے رسول کا حکم ہے, جو اس کو پورا نہیں کرتا رسول اللہ کی حکم عدولی کرتا, یعنی وہ رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. یہ کسی کے کہنے کی بات نہیں ہے, احادیث واضح. آپ مزید اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں صحیح بخاری, یہ مختصر بخاری, اس کی مزید ڈیٹیل آپ ڈیٹیل والی بخاری میں دیکھ سکتے ہیں, اور حدیث کی دوسری کتب میں بھی. باب ہے ایام تشریق میں عبادت کرنے کی فضیلت. حدیث نمبر 534 ہے. سیدنا ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا اور کسی بھی دن میں عبادت کرنا ان 10 دنوں میں عبادت کرنے سے افضل نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ جہاد بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں, مگر وہ شخص جو جہاد میں اپنی جان اور مال پیش کرتا ہوا نکلا پھر کسی چیز کو لے کر نہ لوٹا. مراد یہ افضل دن ذوالحجہ کے دن ہے. یہ ایام تشریق سے مراد یوم النحر کے بعد کے 3 دن ہے. یوم النحر 10ویں ذوالحجہ ہے اور ایام تشریق 11, 12 اور 13. ہمارے یہاں قربانی کے دن سمجھے جاتے ہیں صرف 11 اور 12. حالانکہ ہر سال جب حج ہوتا ہے ایوری ون نوز, ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ چاہے تو 10ویں ذوالحجہ کے بعد دوسرے دن واپس آ جائیں اور چاہے تو تیسرے دن واپس آئیں. یعنی یوں کہ عید کا دن ہے نا, جیسے قربانی کا دن ہے, پہلا دن 10ویں ذوالحجہ, دوسرا 11 اور 12. 12ویں تاریخ کو کوئی واپس پلٹ سکتا ہے, یا اگر کوئی چاہے تو 13ویں تاریخ تک بھی رہ سکتا ہے. دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, نہ پہلے آنے میں نہ لیٹ کرنے میں. لیٹ کرنے میں اجر اپنی جگہ ملے گا, ظاہر ہے وقت زیادہ لگایا ہے تو محنت زیادہ کرنے کا صلہ بھی زیادہ ہے, لیکن حج پورا ہو جاتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ 13ویں ذوالحجہ کو جب لوگ رہتے ہیں قربانیاں کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ایام تشریق ہے. اب ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عید کے دن صرف 3 ہیں, 10ویں, 11ویں اور 12ویں. 13ویں کا نام نشان تک نہیں. کتنی چیزیں اللہ کے رسول کے عہد کی جو مٹ گئیں, اور ہر سال ثبوت ملتا ہے کہ آپ 13ویں ذوالحجہ کو بھی قربانیاں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جانے سب لوگ اس کو سمجھ کیوں نہیں پاتے کہ یہ قربانی کا دن ہی ہے. باب منا میں قیام کے دوران اور عرفات میں تکبیر کہنا. حدیث نمبر 535 ہے. سیدنا انس سے تلبیہ کی بابت پوچھا گیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کس طرح کیا کرتے تھے؟ سیدنا انس نے کہا کہ تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہہ لیتا تھا, اسے منع نہیں کیا جاتا تھا, اور تکبیر کہنے والا تکبیر کہہ لیتا تھا تو اسے بھی منع نہیں کیا جاتا تھا. تلبیہ کہنے کا مطلب ہے لبیک اللہم لبیک, اور تکبیر کہنے کا مطلب ہے تکبیریں کہنا جو عید کی تکبیریں ہیں. تو عرفات کے دن منا میں قیام کے دوران اور عرفات میں تکبیر کہنا, تکبیر کہی جا سکتی, لیکن جیسے 10ویں ذوالحجہ کو لبیک کہنا بند کر دیا جاتا ہے کنکریاں مارنے کے بعد, اس کے بعد دوبارہ لبیک نہیں کہی جاتی, پھر صرف تکبیریں ہی کہی جا سکتی ہیں. باب ہے عیدگاہ میں اونٹ کی یا کسی اور جانور کی قربانی کرنا. حدیث نمبر 536 ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی یا کسی اور جانور کی قربانی عیدگاہ میں کیا کرتے تھے.
باب ہے جس شخص نے عید کے دن جب واپس ہونے لگا تو راستہ بدل دیا. حدیث نمبر 537 ہے. سیدنا جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے عیدگاہ جاتے اور واپسی پر راستہ بدل دیتے تھے. اس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت پتہ چلتی ہے کہ عیدگاہ جانے اور آنے کا ایک راستہ نہیں ہونا چاہیے. اب صلی اللہ علیہ وسلم راستے بدل دیتے تھے. نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ابن ماجہ کی 1301 نمبر روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لے جاتے تو جس راستے سے جاتے تھے اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے, دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. حدیث نمبر 538 سے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی حدیث حبشی لوگوں کے کھیل کے بارے میں پہلے گزر چکی. 286 اس روایت میں یہ زیادہ کیا ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب نے انہیں ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں رہنے دو, بے خوف ہو جاؤ اے بنی ارفدہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. حبشی لوگوں کے کھیل کے بارے میں ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک حدیث پڑھی اور اس سے پہلے بھی پڑھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.